हुकूमत के लिए बुरी खबर, कप्तान खुद इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर आ गया। आज खान साहब ने इंटरव्यू दिया है एक इंटरनेशनल चैनल को, उसकी क्या डिटेल्स हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। राना सनाउल्लाह साहब के खिलाफ पंजाब में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मियां नवाज शरीफ, मरियम बीबी और कुछ दीगर लीडरान के खिलाफ एक दरखास्त आई है मुकदमे की, वो किस वजह से आई है, बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। सहाफी जमील फारूकी को कल चौथे जज के सामने पेश किया जाएगा। जी हां जी, चौथे जज के सामने। अब पुलिस से लेके उनको एफआईए के हवाले कर दिया गया है। इस मुकदमे की क्या तफसीलातें, कल क्या हो सकता है, उनके वकील से भी मेरी गुफ्तगू हुई है, बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। और उसके अलावा कुछ और खबरें हैं जो कोशिश होगी कि आज की इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर की जाए। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, खान साहब ने आज इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर अपना पहला इंटरव्यू दिया हालिया अरसे में। वैसे तो वो बहुत सारे इंटरव्यू दे चुके हैं, लेकिन जब से उनके ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज हुआ है और जिस तरीके से इंटरनेशनली उसकी कवरेज हुई है, अब खान साहब आके खुद बैठ गए जनाब इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर। और आज जो रशियन टेलीविजन चैनल है उन्होंने भी खान साहब से पूछा कि जनाब आपके ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा क्यों दर्ज किया गया, आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई क्यों हो रही है। तो फिर खान साहब ने उनको बताया कि जनाब टोटल मेरा कसूर ये है कि हमारे एक साथी के ऊपर मुबैना तौर पे तशद्दुद हुआ और मैंने कहा कि जिन लोगों की जिम्मेदारी थी कि वो इस हवाले से तहकीकात करते या इसको रोकते, तो उन लोगों ने अपना फर्ज या अपना किरदार सही तरीके से नहीं निभाया। अब हम उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। सिर्फ इतना कहने के ऊपर मेरे ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज कर दिया गया और तौहीन अदालत की कार्रवाई मेरे खिलाफ शुरू कर दी गई। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इससे पाकिस्तान की और इस हुकूमत की कितनी नेकनामी हो रही है पूरी दुनिया में। खान साहब से उधर यह भी पूछा गया कि आपको टेक्निकल नॉकआउट करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस मुकदमे के अंदर कैसे कोई मुझे तौहीन अदालत की में सजा दे सकता है जब मैंने सारी चीज आपके सामने रख दी है। पर एनीवे, अगर किसी भी तरीके से मुझे नाअहल किया गया तो अवाम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और उसका बड़ा रिएक्शन आएगा। इसके अलावा अमरीकी खत का और भी बहुत सारी चीजों का वहां पे जिक्र हुआ जो खान साहब ने तफसीलन उनको इंटरव्यू दिया। लेकिन खबर यह है, अंदर की खबर यह है कि बहुत सारे मजीद जो बैनुल अक़वामी चैनल्स हैं उन्होंने रिक्वेस्ट की हुई है पीटीआई से कि जनाब खान साहब से आप हमारे इंटरव्यू करवाएं। ये जो सारा मसला चल रहा है इसके ऊपर हम खान साहब से इंटरव्यू करना चाहते हैं। उनकी हुकूमत किस तरह गिराई गई, रजीम चेंज किस तरह हुई, किसका क्या किरदार था, उसके ऊपर हम इंटरव्यू करना चाहते हैं। तो वो लोग जो ये समझते थे कि पैमरा की बराह रास्त तकरीर दिखाने की पाबंदी लगाने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, अब उसका नतीजा क्या निकला है कि खान खुद आके बैठ गया है इंटरनेशनल मीडिया पे। और आने वाले दिनों में हो सकता है कि खान साहब मजीद चैनल्स को इंटरव्यू दें। अभी उन्होंने फैसला नहीं किया, लेकिन जब रिक्वेस्ट आएगी तो हो सकता है वो मजीद इंटरव्यूज भी दें और फिर उसमें बहुत सारी मजीद चीजें भी सामने आएंगी। बहुत सारी ऐसी चीजें जो सहाफियों के साथ मुलाकातों में वो हमें बताते हैं, मुल्क की बात मुल्क में ही रह जाती है। बहुत सारे हमारे दोस्तों की बातें मुल्क में ही रह जाती हैं, अब वो बातें जाएंगी बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर। तो जिन अक्लमंदों ने ये मशवरा दिया था कि खान को मीडिया से बैन करो, उनको सलाम है और अब वो तैयार हो जाएं। अगर खान साहब रोज आते रहे इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर तो बहुत सारे लोग मुंह छुपाते फिरेंगे। पर एनीवे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि खान साहब आज खुद इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर बैठ गए और मजीद जो इंटरनेशनल मीडिया है वो खान साहब के पीछे लगा हुआ है कि जनाब हमें मजीद बातें बताएं। तो अब देखते हैं कितनी बातें सामने आती हैं, कितने इंटरव्यूज वो देते हैं। लेकिन जो इस हुकूमत की स्ट्रेटेजी थी कि हम खान साहब के ऊपर पाबंदी लगा देंगे और बिल्कुल उसको कोई पूछेगा नहीं, वो उल्टी पड़ गई है। इनको समझ नहीं आ रहा। समझ क्यों नहीं आ रहा? इसलिए कि इनकी सियासत जो है वो अभी भी 90 की दिहाई में फंसी हुई है और इनके दोस्तों की सहाफत जो है वो भी 90 की दिहाई में फंसी हुई है जो इनको इस तरह के मशवरे देते हैं। अगली स्टोरी जो हमारी है वो है जनाब राना सनाउल्लाह साहब के खिलाफ गुजरात में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और ये बुनियादी तौर पे मुकदमा दर्ज किया गया है कि अदलिया के जजेस को और जो दीगर अफसरान हैं उनको धमकियां देने के हवाले से जो उनका बयान है उस हवाले से ये मुकदमा दर्ज किया गया। आपको पता होगा कि राना सनाउल्लाह साहब का एक बयान वायरल हुआ था जिसमें वो कह रहे हैं कि हम हर उस अदालत का या उस जज का घेराव करेंगे जो शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ फैसला देंगे। और वो बयान काफी चला। उसके बाद जब इमरान खान साहब के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ और लोगों ने बार बार कहा कि जनाब ये बयानात दे रहे हैं उस पे क्यों नहीं मुकदमा दर्ज होता। पर एनीवे, अब वो एक मुकदमा दर्ज हो गया है। सिर्फ वही मुकदमा दर्ज नहीं हुआ,
لاہور کے تھانہ گرین ٹاؤن کے اندر ایک اور درخواست دی گئی ہے، اور اس درخواست میں کہا گیا ہے کہ نواز شریف صاحب، مریم نواز صاحبہ، خواجہ آصف صاحب، ایاز صادق صاحب اور پرویز رشید صاحب فوج مخالف بیانات دیتے رہے. آپ کو پتہ ہے بہت سارے بیانات ہیں، ان کی ویڈیوز بھی وائرل ہو چکی ہیں. تو اب ان کے خلاف بھی درخواست آئی ہے کہ جناب ان کے خلاف بھی مقدمہ درج کیا جائے اور ان کو گرفتار کیا جائے، کیونکہ یہ قومی اداروں کو ٹارگٹ کرتے رہے. رانا صاحب کے خلاف جس بندے نے مقدمہ درج کروایا گجرات میں، اس کی بھی اگر آپ پڑھیں وہ پرچہ، وہ ایف آئی آر پڑھیں تو اس میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں جیو کا ایک پروگرام دیکھ رہا تھا، حالیہ دنوں میں جو چل رہا تھا پروگرام، اس میں رانا صاحب کو بلایا گیا تھا اور ان کا پرانا بیان چلایا تھا، تو میں نے وہ دیکھا تو میرا بڑا وہ دل آزاری ہوئی. وہی جو ایک ہوتا ہے، جس طرح بھی آپ کو پتہ ہی ہے، دل آزاری ہو جاتی ہے لوگوں کی فوراً. تو اینی وے رانا صاحب کے خلاف مقدمہ درج ہو گیا. پھر اس کے اوپر مونا صلاحی صاحب نے کہا کہ رانا صاحب جھوٹے مقدمے کروا رہے ہیں، اب پنجاب کی عوام نے سچا مقدمہ کروا دیا. اب دیکھتے ہیں کہ میاں صاحب کے خلاف بھی کوئی مقدمہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اس لیے کہ پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے، جو ان صوبوں کے اندر لیڈرشپ ہے، جو لوگ حکومت میں ہیں، ان کے اوپر عوام کا بڑا زیادہ پریشر تھا کہ جناب آپ لوگ کیوں چپ کر کے بیٹھے ہیں، آپ کیوں نہیں مقدمات کر رہے ان کے اوپر. تو اب یہ مقدمات ہونا شروع ہو گئے ہیں. اب آیا گرفتاری ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، لیکن اگر جب مقدمہ ہوتا ہے تو اگر چیزیں آگے بڑھیں گی تو پھر چیزیں آگے اور بھی مزید بھی آگے بڑھ سکتی ہیں. تو اینی وے یہ بڑی امپورٹنٹ پیش رفت ہے. جمیل فاروقی کی کچھ میں نے آپ کو بڑی امپورٹنٹ ڈیٹیلز بتانی ہے، لیکن اس سے پہلے ایک اور چیز بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ مریم نواز، رانا ثناء اللہ، عطا تارڑ، فضل الرحمان صاحب نے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز اور اداروں کے خلاف توہین آمیز بیانات کے خلاف، جو ان کے جو مبینہ توہین آمیز بیانات ہیں ججز کے خلاف اور عدلیہ کے خلاف، اس سلسلے میں جناب علی اعجاز بٹر نے بذریعہ ایڈوکیٹ نعیم حیدر پنجوتھا صاحب اور انتظار حسین پنجوتھا صاحب، ان کی مدد سے، یا ان کے وہ وکیل ہیں، ان کی مدد سے جناب انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی ہے. تمام ثبوتوں کے ساتھ عدالت سے ان کو سزا دے کر جیل بھیجنے کی استدعا بھی کر دی ہے. اب یہ جو نعیم حیدر پنجوتھا صاحب ایڈوکیٹ ہیں، جن کے ذریعے یہ کروائی گئی ہے درخواست، ان سے بھی میری بات ہوئی تھی. انہوں نے کہا کہ ہم نے سارے ثبوت لگا دیے اور ہم نے موزز ہائی کورٹ سے کہا ہے کہ جناب ان کے خلاف بھی توہین عدالت کا کیس چلایا جائے. اب یہ جو ہے توہین عدالت کا کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کے خلاف اگر چلایا جائے گا تو اس کے ساتھ ساتھ ایک اور توہین عدالت کا کیس بھی وہاں چل رہا ہے، وہ آپ کو پتہ ہے خان صاحب کے خلاف. اور اسی وجہ سے یہ سارے کیس جو ہے وہ ایک دم سے کھل کے سامنے آ گئے، ہر کسی نے کیس کرنا شروع کر دیا. اور جب ان لوگوں نے توہین عدالت کے اوپر کہا تھا کہ جی خان صاحب نے توہین عدالت کی ہے، جو حکومت نے کہا تھا، معزز عدالت کی بات نہیں میں کر رہا، تو اسی وقت لوگوں نے کہنا شروع کر دیا تھا اور ان کے تمام سارے بیانات پرانے نکال کے سامنے لے آئے تھے. اور اب اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ لوگ ان کے خلاف درخواستیں لے کے عدالتوں میں جا رہے ہیں. اور جس طرح دہشت گردی کا مقدمہ خان صاحب کے اوپر ہوا کہ جناب انہوں نے پولیس یا وہ ایک معزز جج صاحبہ کے حوالے سے کوئی بات کی، آلدو کہ انہوں نے قانونی کارروائی کے حوالے سے بات کی تھی، تو اس کے رد عمل کے طور پہ اب پی ڈی ایم کی قیادت کے خلاف بھی پرچے ہونا شروع ہو گئے. صحافی جمیل فاروقی جناب آج پھر عدالت میں پیش ہوئے. وہاں پہ ان کے میاں علی اشفاق صاحب جو ہیں، آپ کو پتہ ہے بڑے پرومیننٹ لائر ہیں، عمران ریاض صاحب کا مقدمہ بھی انہوں نے لڑا تھا، اب جمیل فاروقی صاحب کا مقدمہ بھی وہ لڑ رہے ہیں. کل ان کے ایک اور ایسوسیٹ جنجوعہ صاحب جو ہیں وہ بھی وہاں پہ دلائل پیش کرتے رہے. پر اینی وے اب جمیل فاروقی کو اسلام آباد پولیس سے لے کے ایف آئی اے کے حوالے کر دیا گیا ہے. اور ان کے لائر مجھے بتا رہے تھے کہ جمیل فاروقی کل چوتھے جج کے سامنے، جی ہاں جی، یہ 2-3 دن سے جو وہ گرفتار ہوئے ہیں فاروقی صاحب، کل وہ چوتھے جج کے سامنے پیش ہوں گے. پہلے وہ کراچی میں پیش ہوئے، پھر وہ اسلام آباد میں ایک اور جج کے سامنے پیش ہوئے، کل آج وہ ایک اور جج کے سامنے پیش ہوئے، اور کل اب وہ ایف آئی اے کے جج کے سامنے پیش ہوں گے. اچھا، ان کے لائر نے مجھے بتایا ہے، میاں صاحب نے، ان سے میری بڑی ڈیٹیل بات ہوئی اور ان سے میں نے پوچھا کہ اس میں کیا ایسی چیز ہے اور کس قسم کا مقدمہ ہے اور کیا کچھ ہو سکتا ہے. تو ان سے جو میاں علی اشفاق صاحب ہیں، انہوں نے مجھے بتایا کہ انتہائی بھونڈا قسم کا مقدمہ درج کیا گیا ہے جمیل فاروقی کے اوپر. اور گزشتہ روز یہ لوگ آئے تھے اسلام آباد پولیس والے کہ جناب ایف آئی اے کے حوالے کر دیا جائے، لیکن وہاں پہ جب آگے سے دلائل دیے گئے، ان کی ٹیم نے دلائل دیے، تو پولیس اپنی درخواست واپس لے کے چلی گئی. لیکن آج دوسرے جج صاحب کے سامنے پیش ہوئے، وہاں پہ بھی وہ کوئی مطمئن تو نہیں کر سکے، لیکن اس کے باوجود جج صاحب نے یہ مناسب سمجھا اور میرے خیال میں ہو سکتا ہے کہ وہ مطمئن ہو گئے ہوں، انہوں نے ان کو ایف آئی اے کے حوالے کر دیا. لیکن اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز انہوں نے بات کی،
انہوں نے کہا کہ میں نے آج عدالت میں کہا کہ یہ جمیل فاروقی کہہ رہا ہے کہ جناب اس کے اوپر تشدد ہوا ہے شہباز گل کے اوپر. وہ تو اور بھی بہت سارے صحافی کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے جمیل فاروقی کے الفاظ ٹھیک نہ ہوں, لیکن تشدد کی بات تو حامد میر صاحب بھی کر رہے ہیں, دیگر اور بھی بہت سارے کر رہے ہیں, ان کے اوپر تو کوئی بات نہیں ہوئی. اسلام آباد پولیس نے جمیل فاروقی کے خلاف کیوں کر دیا, ایسی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے سارا وہاں پہ پڑھ کے بھی سنایا, ان کا جو ویلاگ تھا سارا وہ میں نے وہاں پہ پڑھ کے سنایا, اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بتایا کہ سیکشن 21 آف پیکا لگایا گیا ہے جمیل فاروقی کے اوپر, اور وہ جو ہے وہ ریلیٹ کرتا ہے مذہبی یا جس طرح ہوتا ہے نا فقہی منافرت پھیلانا, کوئی فقہ کے اعتبار سے شیعہ سنی یا کوئی اور مسئلہ اس قسم کا, مذہبی ریشل یا نسل کی بنیاد پہ, کاسٹ کی بنیاد پہ کوئی اس قسم کی چیز بات کرنا جس سے تصادم کا خطرہ ہو, منافرت پھیلے, وہ شکیں لگائی ہوئی ہیں جناب انہوں نے جمیل فاروقی کے اوپر. یہ مجھے ان کے لائر نے بتایا. پر اینی وے ان کو اب ایف آئی اے کے حوالے کر دیا گیا ہے. کل ان کی لائرز کی ٹیم تو ان کے خلاف کرے گی وہاں پہ مقدمہ جو بھی ہے لڑے گی, اور وہ کوشش کریں گے کہ ان کو چھڑوا دیا جائے. لیکن اب جو ایف آئی اے کے حوالے کیا ہے, میری سورسز مجھے کچھ بتا رہی ہیں, اللہ کرے ایسا نہ ہو, مجھے یہ سورسز بتا رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ جمیل فاروقی کے فون سے کوئی چیزیں نکال کے نا جناب کے اداروں کے خلاف یہ بات ہو گئی تو اس کے خلاف وہ بات ہو گئی, کوئی نیائی مقدمہ نہ اس کے خلاف ڈال دیں, اس لیے کہ کل وہ چوتھے جج کے سامنے پیش ہو رہے ہیں. اینی وے اب دیکھتے ہیں کہ کل اس کی کیا ڈیٹیل سامنے آتی ہیں, کل کیا ہوتا ہے. لیکن اب تک جو ہم نے دیکھی ہے اس سلسلے میں جتنی بھی آپ کہہ سکتے ہیں کاروائی, انتہائی مایوس کن ہے. ایک صحافی کو اٹھا کے کبھی ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا جاتا ہے, کبھی کدھر لے جاتے ہیں, کبھی کیا کرتے ہیں, کبھی کیا کرتے ہیں. پر یہ کوئی پہلا صحافی نہیں ہے آج کل کے دور میں, آپ کو پتہ ہے ہر دوسرے صحافی کو یہی ہو رہا ہے. آج کور کمانڈرز کی کانفرنس بھی ہوئی پاکستان میں, بڑی امپورٹنٹ کانفرنس تھی, اس کی فوٹیجز وغیرہ بھی ریلیز ہوئیں, وہ ہم نے دیکھی, مختلف سیکیورٹی کے حوالے سے چیزیں وغیرہ اس میں ڈسکس ہوئیں. اوبیسلی جو ملکی صورتحال ہے وہ بھی یقیناً ڈسکس ہوئی ہوگی, تو وہ بھی مطلب ریلیٹڈ جو ہمارے بارڈر سے ریلیٹڈ اندرونی چیزیں, تو یہ سارا شو کرتا ہے کہ اوبیسلی کہ فوج بھی صورتحال کے اوپر نظر رکھے ہوئی ہے, چاہے ملکی معاملات اندرونی سیکیورٹی کے حوالے سے ہوں یا بیرونی سیکیورٹی کے حوالے سے. اور اس کے ساتھ ساتھ جنرل باجوہ قطر کے دورے کے اوپر بھی تھے, اور قطر کے میں جو فٹ بال کا ورلڈ کپ ہونا ہے اس میں ہماری فوج ہو سکتا ہے سیکیورٹی فراہم کرے, تو ہو سکتا ہے کہ اس سلسلے میں بھی وہ اپنے جو کولیگز ہیں ان کو کانفیڈنس میں لے رہے ہوں, جو ڈیٹیلز شیئر کی جا رہی ہوں, ڈسکس ہو رہا ہو, تو ہو سکتا ہے وہ بھی اس کے اندر ڈسکس ہوا ہو. تو اینی وے یہ بھی بڑی امپورٹنٹ تھی. اب دیکھتے ہیں ہماری فوج جاتی ہے قطر, کس قسم کی ان کی ڈیوٹی ہوگی وہ بھی دیکھنا پڑے گا. قطر نے کچھ پاکستان سے وعدے وغیرہ بھی کیے ہیں کہ ہم آپ کے ملک میں انویسٹمنٹ وغیرہ کریں گے, وہ بھی اگر ڈیٹیلز مزید سامنے آتی ہیں تو کوشش ہوگی کہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں. پر اینی وے آج کی جو اب تک کی صورتحال یہ ہے کہ رانا ثنا کے خلاف مقدمہ درج ہو چکا ہے, دیگر جو ان کی قیادت ہے نون لیگ کی ان کے خلاف درخواستیں آ گئی ہیں, فوج مخالف ان کے بیانات اٹھا کے لوگ لے کے جا رہے ہیں پولیس اسٹیشنز میں, اور ان کے اوپر مقدمات درج کرنے کی درخواستیں دے رہے ہیں. آج ایک پروگرام میں بیٹھا ہوا تھا تو وہاں وابڈا کی بات ہوئی, انہوں نے کہا جی وابڈا یا لیسکو نے یہ کر دیا, بل اس طرح آگے. میں نے کہا بھائی میں کسی ادارے کے خلاف بات نہیں کروں گا. آج کل تو پاکستان میں جس ادارے کے اوپر بات کرو وہ آپ کے اوپر پرچہ کرا دیتے ہیں, کہتے ہیں جی توہین ہو گئی. پہلے تو کوئی اساس اداروں کی ہوتی تھی, اب اسلام آباد پولیس کی بھی ہر دوسری چیز کے اوپر توہین ہو جاتی ہے. کبھی وہ سابق وزیر اعظم کے اوپر دہشت گردی کا مقدمہ کر دیتے ہیں, کبھی جمیل فاروقی کے اوپر کر دیتے ہیں. ہو سکتا ہے اس ویلاگ کے اندر جو جمیل فاروقی صاحب نے الفاظ استعمال کیے, میں نے نہیں سنا وہ ویلاگ, تھوڑا بہت اس کے کلپس دیکھے ہیں, وہ الفاظ انتہائی غیر مناسب ہو سکتے ہیں, لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ جرم ہو. یہی بات ان کے لائر مجھے بتا رہے تھے کہ ناپسندیدہ الفاظ استعمال ہو سکتے ہیں, لیکن ناپسندیدہ الفاظ جرم نہیں ہوتے. کسی کو کچھ کہہ دینا اس طرح باتوں سے, تو نہ باتوں سے آپ غدار بنتے ہیں, نہ باتوں سے آپ مجرم بنتے ہیں جب تک آپ کچھ کریں نا. اینی وے یہ ڈیٹیلز ہیں جناب, مزید اس حوالے سے جو بھی تفصیلات سامنے آئیں گی کوشش ہوگی کہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں. امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.